बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुल्हिज्जा के जो है पहले 10 दिन स्टार्ट हो चुके हैं। लोग जो है हमारे यहाँ से हज करने निकल चुके हैं और ये जो 10 दिन हैं इनमें बहुत सारे अमल आते हैं जो कि सबको पता है, जैसे कि हज का अमल है, जैसे कि कुर्बानी का अमल है। मगर मसला ये है कि हम लोग जो है इनके जो है फ़जीलत वो नहीं जानते हैं। ना हम इन 10 दिनों की फ़जीलत जानते हैं और ना हम हज की फ़जीलत जानते हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती साहब जुड़े हैं, मुफ्ती जावेद साहब, और हमारे साथ शीज़ान भाई है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मसाइल पे। हम मुफ्ती साहब से सवालात पूछेंगे, हमारे पास कुछ सवालात हैं तो इनसे इन सवालात के जवाबात लेंगे। सवालों की तरफ जाने से पहले जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे जो है एक ओवरव्यू हम मुफ्ती साहब से लेंगे हज के मसले पर कि हज में क्या क्या चीज़ें हैं आती हैं जो इंसान को मालूम नहीं होती। तो मुफ्ती साहब आप इसकी थोड़ी वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलहिज्जा के 10 अयाम बहुत ही ज़्यादा मुतबर्रिक और अहम अयाम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाकर इनकी फजीलत बयान कर रहा है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कि इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन 10 दिनों में बंदों की इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी दिनों में जो आमाल का अजर है उसके मुकाबले में इन 10 दिनों में बंदों के आमाल का अजर बहुत ज़्यादा होता है। ये जो 10 दिन है, जैसे ही ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से जिन लोगों की कुर्बानी करने का इरादा हो उनको चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून न काटे। इन 10 दिनों में रोज़ों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इन 10 दिनों में एक रोज़े का अजर व सवाब 1 साल के नफली रोज़ों के बराबर है। इनमें जो इंसान अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है, लेकिन खुसूसन 2 इबादतें जिनकी वजह से इन 10 अयाम की फजीलत आई है, उनमें एक कुर्बानी का अमल है और एक हज का अमल है। इन 2 अमाल की वजह से बंदा अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा तक़र्रुब हासिल करता है। तो हम पहले सवाल की तरफ आते हैं मुफ्ती साहब। जो पहला सवाल आया है वह है हज की फजीलत और उसके फ़राइज़ क्या क्या हैं। हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। हज के माने हैं क़स्द करना, और इस्लामी इस्तिलाह में हज का मतलब है कि बैतुल्लाह का क़स्द करना, बैतुल्लाह की ज़ियारत के इरादे से क़स्द करना, इसको हज कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हज के मुतालिक आयतें नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, सन 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ है और सन 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया। हज की फजीलत यह है कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पाए, जो वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत रखे। इस्तिताअत का मतलब ये है कि वहाँ तक जाने और आने का ख़र्चा भी इंसान के पास हो, वहाँ से आने तक अपने घर वालों के पास भी खर्चा रखे, और इंसान तंदुरुस्त हो, रास्ते पुरअमन हो, कोई ख़तरा ना हो। तो जब एक इंसान के पास खर्चा हो, रास्ते पुरअमन हो और इंसान तंदुरुस्त हो, वो पैरों के एतबार से या आँखों के एतबार से माजूर ना हो, तो ऐसे इंसान पर हज फ़र्ज़ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, कि
مسلمانوں پر حج فرض ہے اور جو اس فرض کو نہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اس حج کا انکار کرے یا اس حج کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس انسان پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو حج کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ انسان جس کے اندر استطاعت ہو، وہاں تک پہنچنے کی صلاحیت ہو، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا انسان پر فرض ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ایسا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بیت اللہ ہے مسلمان جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں سے حج کرنے جب جاتے ہیں تو اس کو پوجتے ہیں، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ حج کا اور بیت اللہ کا یعنی خانہ کعبہ کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ باقی جتنے بھی عبادات ہیں وہ روئے زمین پر کہیں بھی انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر طواف کرنا ہے تو وہ بیت اللہ کے ارد گرد ہی ہو سکتا ہے، وہ باقی کہیں روئے زمین پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے طواف زیارت ہے، اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کرنی ہے یا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا باقی عبادت کہیں بھی انجام دی جا سکتی ہیں، لیکن حج کا خاص طور سے جو تعلق ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے۔ ذرا آپ اس پہ اور روشنی ڈالیں کہ خانہ کعبہ جو ہے یعنی بیت اللہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے۔ خانہ کعبہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے، روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے یہ تعمیر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے سب سے بڑی اور فضیلت یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مشرق اور مغرب کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں۔ تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اس خانہ کعبہ کی؟ ایک سادہ سی عمارت ہے لیکن اتنی اس میں کشش ہے، اتنی اس میں اٹریکشن ہے کہ دنیا کی کسی بھی عمارت میں، کسی بھی بلڈنگ میں وہ اٹریکشن اور وہ کشش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس جگہ پر برس رہی ہیں۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اس جگہ کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس خانہ کعبہ میں۔ مسلمان کیا اس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک مسلمان خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہو اور اگر خدا نخواستہ خانہ کعبہ کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے تب بھی ایک مسلمان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو۔ یہ وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہ چوم رہے تھے، خانہ کعبہ کو چوم رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ میں جانتا ہوں کہ تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو نہیں چومتا۔ تو یہ خانہ کعبہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈائریکشن ہے مسلمانوں کی، ایک ڈائریکشن ہے۔ یہ آدمی اگر بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو
اگر بت کو وہاں سے ہٹا دیا جائے تو وہ آدمی کبھی وہاں پہ سجدہ نہیں کرے گا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس بت کو سجدہ کر رہا ہوں, لہٰذا وہاں سے ہٹا دیا جائے, وہ سمجھتے گا اب میں کس کو سجدہ کروں. لیکن اگر ہم خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں, وہ فرض محل خانہ کعبہ کو وہاں سے ہٹا بھی دیا جائے, تب بھی ہماری عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ایک مومن جانتا ہے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے. وہ تو ایک پتھروں کی ایک بلڈنگ ہے, وہ ہمارا معبود نہیں ہے, خدا نہیں ہے, بلکہ ایک بلڈنگ ہے. ہاں, اللہ رب العالمین نے اس کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, لہٰذا ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو ویسے مفتی صاحب جب حج کرنے جاتے ہیں تو احرام پہنا جاتا ہے. جی, احرام سے متعلق کافی سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. ایک تو پہلا سوال یہ ہے, جب حج میں جاتا ہے انسان تو اس میں لباس میں کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ دیکھیے, احرام جو ہے, احرام حج کے فرائض میں سے ہے. احرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی حج کی نیت سے 2 سفید کپڑے پہنتا ہے. احرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں, تکبیر تحریمہ ادا کرنے سے نماز کے باہر جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ نماز کے اندر حرام ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے جب آدمی احرام باندھتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو حج کے منافی ہیں وہ اس انسان پر حرام ہو جاتی ہیں. لہٰذا ایک آدمی جب یہ احرام پہنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس پر وہ تمام پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو حرم کے اندر ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہیں. جو چیزیں حرم کے باہر اس پر جائز تھی, بہت ساری چیزیں, وہ احرام باندھنے کے بعد جب وہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں. تو احرام جو ہے ایک طرح کی ایک نشانی ہے, ایک بارڈر ہے کہ یہاں سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزیں حلال تھی لیکن اب یہاں سے بہت ساری چیزیں آپ پر حرام ہو جائے گی. وہ ایک نشانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حج گویا کہ ایک حاجی کو اس طرف اس کے ذہن کو موڑتا ہے کہ جیسے تو گھر سے نکلا تھا احرام باندھ کر, تیرے رشتہ دار کوئی ایئرپورٹ تک آیا, کوئی بس اسٹینڈ تک آیا, سب نے تجھے الوداع کہا اور ایئرپورٹ سے بس اسٹینڈ سے لوگ رشتہ دار واپس چلے گئے. اسی طریقے سے تجھے اس دنیا سے بھی جانا ہے اور سفید لباس تجھے زیبتن کیا ہوگا. کچھ لوگ جنازے تک آئیں گے, کچھ لوگ قبرستان تک آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو الوداع کریں گے. تو احرام جو ہے اس کے جہاں بہت سارے اس میں فوائد ہیں, بہت ساری اس میں نصیحتیں. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گویا کہ ایک حاجی کی توجہ اس طرح موڑ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے تم نے یہ دنیا بھی چھوڑنی ہے اور اکیلے تم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. صاحب میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب انسان احرام پہنتا ہے تو وہ اپنے وہ ساری اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے اس کے پیچھے. تو جہاں تک میں نے پڑھا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جتنی بھی دنیا سے اپنی وہ زیب و زینت وہ چھوڑ دیں انہی سرحدوں پہ, عرب کی سرحدوں پہ, اور جب حج کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ایک درویشانہ انداز میں حاضر ہوں. تو اس کے پیچھے کا مقصد پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو احرام اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے جیسے تم نے گھر سے نکل کر اپنے گھر کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا اور تم حج کے اس مقدر سفر پر نکلے, اسی طریقے سے تم نے اس دنیا کو بھی چھوڑنا ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے, دنیا کی مال و دولت چھوڑنی ہے اور تنہا تم نے آگے کا سفر کرنا ہے, آخرت کا سفر تم نے انجام دینا ہے. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ احرام کو جب احرام پہنا جاتا ہے بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں اس کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہم نے بچپن سے سنا ہے مسجد الحرام, کعبہ کو جو ہے مسجد الحرام بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو بھی کیا اسی وجہ سے مسجد الحرام کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے مسجد حرام کہا جاتا ہے کہ حرم کے باہر بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں, مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرنا جائز ہے حرم کے باہر, لیکن حرم کے اندر جانور کو ذبح نہیں کر سکتا انسان. حرم کے باہر آپ گھاس اکھاڑیں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ حرم کے اندر گھاس اکھاڑیں گے تو آپ پر دم لازم ہوگا.
اسی طریقے سے آپ باہر شکار کر سکتے ہیں، حرم کے اندر شکار نہیں کر سکتے ہیں. تو باہر آپ کیڑے مکوڑے کو مار سکتے ہیں، جوں کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ حرم میں جائیں گے وہاں اتنی پابندیاں کہ آپ اپنے جسم کے بال کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے. اگر کسی نے بال بھی اکھاڑا تو اس پر جرمانہ جو ہے عائد ہوگا. تو حرم کے باہر بہت ساری چیزیں انسان پر جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں پھر جب حرم کے اندر انسان داخل ہوتا ہے تو پھر وہ چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں. جیسا کہ مفتی صاحب آپ نے کہا احرام میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اگر انسان غلطی سے انسان سے کوئی وہ حرام کام ہو جائے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں کہ کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں کا شکار انسان نہیں کر سکتا ہے، کسی جانور کو انسان ذبح نہیں کر سکتا ہے، وہاں کا درخت نہیں اکھاڑ سکتا ہے، وہاں کا گھاس انسان نہیں اکھاڑ سکتا ہے، حرم کے اندر کسی کیڑے مکوڑے کو انسان مار نہیں سکتا ہے، یہاں تک کہ بال کو بھی انسان توڑ نہیں سکتا ہے. تو اگر کسی نے حج کے ان دنوں میں ان چیزوں کی خلاف ورزی کی تو اس پر دم لازم ہوتا ہے. اور دم وہ مختلف شکلیں ہیں. مثلا اگر جانور کو اگر ذبح کیا ہے، شکار کیا ہے تو اس کا دم الگ ہے، اگر کسی نے درخت اکھاڑا ہے تو اس کا جرمانہ وہاں پر الگ ہے. مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مختلف جرمانے بھی انسان پر عائد ہوتے ہیں. مفتی صاحب ذرا ایک چیز پہ اور روشنی ڈالیں کہ حج کے دوران کون کون سی دعائیں ہیں یا کون کون سی ایسی مطلب عبادت ہے، جیسے کہ ہم کچھ جگہوں پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کچھ جگہوں پہ اور کوئی عمل کرتے ہیں، تو وہ کون کون سے اعمال ہیں یا دعائیں ہیں جو ہم کسی مخصوص جگہ پہ کرتے ہیں، کسی پرٹیکولر جگہ پہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اور حج جو ہے، حج شروع سے لے کر آخر تک دعاؤں کا اور مناجات کی عبادت ہے. گھر سے لے کر دعائیں کر رہی ہیں انسان کو، لیکن یہ دعاؤں کی لسٹ بہت لمبی ہے. مثلا خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تو وہاں انسان کچھ دعائیں کرے گا، وہاں صفا اور مروہ پر جائے گا انسان، وہاں کچھ دعائیں پڑھنی ہیں. یہ دعاؤں کی ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے لیے ہوتا ہے کہ حاجی صاحبان جو ہیں، جو حج کے لیے جاتے ہیں، ان کو دعاؤں کی کتاب ساتھ میں رکھنی ہے تاکہ وہ ہر موقع پر اس موقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا رہے. اس میں جو مطلب کچھ جگہوں پہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہاں پہ 2 رکعت نوافل پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور کہاں کہاں مطلب وہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے؟ زیادہ تر یہیں پر مقام ابراہیم جو ہے یہاں پر حکم ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کا مخصوص طریقے سے. تو باقی پورے حرم میں حج کے دوران میں جہاں بھی چاہے انسان نفل کی کثرت کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے. البتہ مقام ابراہیم جو ہے وہ مخصوص جگہ ہے، وہاں پہ 2 رکعت نفل انسان کو ضروری پڑھنے. ایک اور سوال آتا ہے حج کے دوران کہ جو مرد ہوتے ہیں جی کہ حج کے دوران مرد کو جو سر منڈوانا ہے، کیا یہ واجب ہے، سنت ہے یا فرض ہے؟ یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سر نہیں منڈواتے، بال کٹواتے ہیں صرف. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا ہے، اور مفتی صاحب اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے پورا جو ہے؟ بال منڈوانا حج کے بعد سنت ہے. بال منڈوانا گویا کہ ایک علامت ہے کہ آپ کا حج ختم ہو گیا، بس یہ ہے، اور یہ سنت ہے. تو باقی اور فلسفہ کچھ نہیں، بس اتنا ہے کہ گویا کہ اب آپ حج کے جو فریضہ تھا، حج کے جو اعمال تھے، وہ آپ پر اب ختم ہو گئے اور اب آپ حلال ہو گئے. ایک علامت ہے، بس یہ فلسفہ ہے اس کے پیچھے. اگر کوئی انسان یہ نہ کرے، مطلب یہ نہ کٹائے، بال نہ کٹائے یا منڈوائے، تو سنت ہے، باقی کوئی لازم نہیں ہے. اگر نہیں بھی کٹاتا ہے تو اس کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج اس کا ادا ہو جائے گا. جی مفتی صاحب ایک اور سوال ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے جی کہ اگر ایک مطلب لڑکا ہے جس کی ابھی شادی کی عمر ہو چکی ہے اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج بھی کر پائے اور ساتھ میں اس کو شادی بھی کرنی ہے، تو اس پہ مطلب اگر وہ مطلب حج فرض ہو گیا، اس پہ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، تو وہ پہلے شادی کرے گا یا حج کرے گا؟ تو مطلب اگر وہ حج کرے گا تو کیوں، اگر شادی کرنی ہے تو کیوں؟ اگر ایک انسان کے پاس
اتنا سرمایہ ہے کہ وہ شادی بھی کر سکتا ہے اور حج بھی کر سکتا ہے، تو اس کو دونوں چیزیں انجام دینی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس صرف اتنا سرمایہ ہے کہ یا تو وہ شادی کر سکتا ہے یا وہ حج کر سکتا ہے، اس صورت میں دیکھنا یہ ہے کہ انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ اگر میں کچھ عرصے تک بغیر شادی شدہ رہوں گا تو کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو پھر وہ حج ادا کرے۔ اور اگر انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ اس پر نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو پہلے شادی کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں، مثلاً جو بے حیائی کا جو ایک رواج ہے ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پر، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے لیے برائی میں مبتلا ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ اس لیے آج کے حالات کے حساب سے میری سمجھ کے اعتبار سے انسان کو پہلے شادی کرنی چاہیے اور اس کے بعد حج ادا کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے لیے پیسے رکھے ہیں تو شادی کے لیے جو ہم لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جہیز ہے، ڈیکوریشن ہے، بہت ساری جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارا خرچ جو ہے اس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شادی کا جو جائز خرچ ہے، بغیر اسراف کے جو جائز ضروریات ہیں ان کا خرچ رکھ کر انسان کو دیکھے کہ ان جائز ضروریات کا خرچ دے کر میں پہلے نکاح کروں یا میں پہلے حج کروں۔ تو جائز ضروریات کا خرچ رکھ کر اگر وہ شادی کر لے اور اس کے بعد حج کا اس کے پاس سرمایہ ہے تو حج ادا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سب سے پہلے شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر زندگی میں جب بھی اس کے پاس سرمایہ ہوگا تو وہ حج ادا کرے۔ تو اگر سرمایہ نہیں ہوگا اس کے پاس تو پھر اس پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، حج کے موقع پر حجاج اکرام جمرات پہ جا کے جو ہے پتھر مارتے ہیں، تو اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے؟ رمی جمار کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ابراہیم آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ بڑی مشکل سے بڑھاپے پر اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، مجھے اس فریضے سے روکنا چاہتا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مارے، 3 کنکریں ماری۔ پھر تھوڑی دیر آگے چلے گئے، پھر شیطان آیا، اس نے پھر اور پاٹی پڑھانی شروع کی، ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ گھر میں کیا جواب دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، مجھے اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں پر کنکریں ماری۔ پھر آگے چل کر پھر تیسری جگہ پر بھی شیطان آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پھر کنکریں ماری۔ تو یہ جو کنکریں مارتا ہے حاجی صاحب، یہ گویا کہ اس کی ایک علامت ہے، شیطان کو کنکری مارنے کی ایک علامت ہے کہ ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، شیطان ہم کو برائی سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی گویا کہ ایک یہ بھی یادگار ہے، یہ فلسفہ اس کے پیچھے۔ یہ مفتی صاحب فرض ہے، سنت ہے یا واجب؟ یہ واجبات میں سے ہے۔ تو مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک حج ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی، ہماری ریاست میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت دی ہوتی ہے کہ وہ حج کر سکیں، جن کی جو 2-2 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بہت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ حج کو مؤخر کر دیتے ہیں، حج کو بہت ہلکا عمل سمجھتے ہیں، گویا کہ جیسے وہ نہ تو فرض ہے، نہ تو سنت ہے اور نہ واجب، حج کو بہت ہلکا عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، حج کو ہلکا سمجھنا۔ حج بھی ایک فریضہ ہے، جیسے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے حج بھی فرض ہے۔ تو جو سرمایہ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کریں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے
کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہیں کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ اس سے بڑی جو ہے مذمت کیا ہو سکتی ہے اس رویے کی۔ ایک طرح سے اگر دیکھیں مفتی صاحب، ایک قسم کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو جو حج کو ہلکا نہ سمجھتے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر کوئی نہیں کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو اللہ کی شان میں، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے حساب لے لے گا۔ دوسری غلط فہمی ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، عموماً بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں، خاص طور سے ملازم طبقہ، وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ہم حج کرنے جائیں گے۔ حالانکہ حج کے فرض ہونے کا ریٹائرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جوانی میں بھی فرض ہو سکتا ہے، یہ کسی ٹائم بھی، جب بھی انسان کے پاس سرمایہ ہو تو اس پر حج فرض ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں ریٹائرمنٹ ہو جائے اس کے بعد میں حج ادا کروں گا، تو یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ تک زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا ایک رجحان بن گیا ہے کہ کوئی جوانی میں حج کرتا ہے، لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ جوانی میں حج کرنے جا رہا ہے۔ حالانکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ جوانی میں انسان بھرپور عبادت کرے، جوانی میں انسان جائے گا، پورے ارکان اچھے طریقے سے ادا کر سکے گا۔ بڑھاپے میں جب انسان جائے گا تو بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت ساری کمزوریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ریٹائرمنٹ پر ہی حج فرض ہو، پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان پر حج فرض ہو اسی وقت انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جو ہمارے پاس سوالوں کی فہرست تھی اس میں اب ایک آخری سوال ہے، اور میری نظر میں یہ بہت اہم سوال ہے۔ حج امت مسلمہ کو متحد کرنے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ حج ایک بین الاقوامی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے، ایک کانفرنس ہے، جہاں پوری دنیا سے کالے گورے، ہر رنگ کے، ہر زبان کے، ہر نسل کے انسان جمع ہو جاتے ہیں۔ اور جب انسان حرم میں جاتے ہیں تو وہاں یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ یہ مشرق کا ہے، یہ مغرب کا ہے۔ ایک ہی کلمہ اور ایک ہی ترانہ انسان کے زبان پر ہوتا ہے، ایک ہی طرح کے لباس میں سارے انسان متحد ہو جاتے ہیں، اور وہاں انسان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہاں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ وہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جہاں انسان اپنی قومیت کو بھول جاتا ہے، اپنی لینگویج کو بھول جاتا ہے، اپنے رنگ و نسل کو بھول جاتا ہے، اور ایک اللہ کے سامنے ایک اللہ کی توحید بیان کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پوری امت کی اجتماعیت کا۔ وہاں سے جو خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں سے جو پیغام دیا جاتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ساری امت جو ہے وہ ایک عمارت کے مانند ہے اور ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو امت کی اجتماعیت میں ایک اہم ترین رول ادا کرتا ہے۔ جزاک۔ تو آج کا جو یہ پروگرام تھا وہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم نے کافی ساری باتیں مفتی صاحب سے سیکھی جو کہ کافی اہم تھی حج کے مسائل کو لے کر۔ تو آئندہ بھی آپ تک یوتھ کلب کی جانب سے اہم مسائل پہ جو ہے ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ تک پہنچایا جائے گا اہم مسائل کو۔ اسی عشرے میں جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس میں جو ہے قربانی کا عمل ہونے والا ہے، تو اس پہ بھی کچھ دن کے اندر یوتھ کلب کی جانب سے ایک ویڈیو کی جائے گی، جس میں ہمارے ساتھ ایک دینی عالم ہوں گے جن سے ہم سوالات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔